बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जुस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात और उनके तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो बिलखुसूस इस राह सफ़र कि जिसका नाम राह अमलियात से राह सलूक तक का सफ़र है, मेरे साथ इस नियत से जुड़े हैं कि ये 3 महीने हम डॉक्टर साहब को देंगे और कदम ब कदम डॉक्टर साहब के साथ साथ चलते रहेंगे। मैं ऐसे अपने चाहने वालों को, अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 1 की क्लास 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस बाबरकत महीने को देखना नसीब किया और उस महीने में हम शामिल हुए और उस महीने में हम दाखिल हुए कि जिस महीने को माह रजब कहा जाता है। माह रजब की तो अगर फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो इसकी फ़जीलत बहुत है। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो रजब का महीना है वो अल्लाह का महीना है, यानी कि इस रजब के महीने में जो तजल्लियाँ इस रूह ज़मीन पर होती हैं, जो बरकतें उस रूह ज़मीन पर होती हैं, जो रहमतें इस रूह ज़मीन पर होती हैं, उसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि ये वो महीना है रजब, शाबान और रमज़ान के इस महीनों में अगर हम कोई अमल शुरू करते हैं और अगर हम इस माह रजब की पहली तारीख़ से जो हमने अपना सफ़र शुरू किया है, और जो शख्स माह रजब की पहली तारीख़ से अपनी ज़िंदगी का पहला रूहानी सफ़र शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में बरकतें डाल देता है, और वो शख्स कभी मायूस नहीं होता कि जिसने अपना सफ़र रजब से शुरू किया होता है। और जो शख्स रजब में अपना सफ़र शुरू करता है उस वक़्त तक रहमतें उसको अपने साए में ले लेती हैं जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। यानी कि रहमतें उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसके ऊपर से आजमाइशें उठा ली जाती हैं, उसके ऊपर से परेशानियां उठा ली जाती हैं, उसके ऊपर से रुजत उठा ली जाती है, उसके ऊपर से तंगदस्ती उठा ली जाती है। जो शख्स माह रजब में अपना रूहानी सफ़र शुरू करता है, इसीलिए औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन अपने मुरीदों को रजब में बिलखुसूस अमलियात में बिठाया करते थे, रियाज़त में बिठाया करते थे, ज़िक्र व अस्कार के लिए बिठाया करते थे, कुरान की तिलावत के लिए बिठाया करते थे और हुक्म देते थे कि ये 3 महीने तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम हर शब
تم یہ سوچ کر عبادت کرو کہ یہی تمہارے لیے شب قدر ہے، کیونکہ ہر دن ہر شب تمہاری نیکیوں سے بھر جاتی ہے، ہر شب تمہارے لیے معراج کی شب ہوتی ہے کہ جب تم رجب میں داخل ہوتے ہو اور رمضان سے نکلتے ہو۔ جیسے ہم کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس گھر سے باہر نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح اس سفر میں ہم رجب کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہوئے ہیں، اور جب ہم اس بابرکت مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو یقیناً اس بابرکت مہینے کی برکت سے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، ہم اپنی منزل کو پہنچیں گے، جیسا اولیاء کرام نے فرمایا۔ اور کرم ہے اس رب کا، کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے جوڑے رکھا، کہ جس نے ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب کیا اور ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو اس نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کام کو کرنے کا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبی نے، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ رب کا ذکر کرتے رہا کرو، کہ اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، کہ جب تم رب کے ذکر سے جڑ جاؤ گے تو تم محبوب سے جڑ جاؤ گے، جب تم محبوب سے جڑ جاؤ گے تو محبوب کے دوستوں سے جڑ جاؤ گے، جب تم محبوب کے دوستوں سے جڑ جاؤ گے تو تم ولیوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا یہ راہ عملیات کا پہلا سفر ماہ رجب سے شروع ہوا، اور جب ماہ رجب میں ہم داخل ہوئے، ہم نے اپنا پہلا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے، کہ جیسے محبوب نے فرمایا، جیسا رب فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم راہ عملیات میں سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کر رہے ہیں، ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس ذکر سے کہ جس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم ماہ رجب میں داخل ہوئے لیکن وہی شخص ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رجب میں جو لوگ اس راہ عملیات میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ راہ سلوک میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے سلاسل میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے کارواں میں شامل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کی نیت سے وہ لوگ اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں اور اس محنت میں شامل ہوئے ہیں، اس ریاضت میں شامل ہوئے ہیں، اس عمل میں شامل ہوئے ہیں اور اس سبق میں شامل ہوئے ہیں جو تمہارے لیے تمہارے استادوں نے چنا، جو تمہارے لیے تمہارے مرشد نے چنا، جو تمہارے لیے تمہارے ان بزرگوں کی کڑی نے چنا کہ جو ترتیب وار چلی آ رہی ہے۔ اور یہاں تک اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص ماہ رجب میں اپنی عبادتوں میں ذوق و شوق کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص ماہ رجب میں اپنی عادتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں جو صرف اسی مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ تم کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو نعمتیں اس نے اپنے دوستوں کے لیے سنبھالے رکھی ہوتی ہیں، جو نعمتیں صرف اس کے مخصوص بندوں کے لیے ہوتی ہیں، جو نعمتیں اس کے مخصوص دوستوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو شخص ماہ رجب میں اہتمام کرتا ہے، چاہے ایک عام شخص کرے یا خاص شخص کرے یا عامل کرے یا کوئی بزرگ کرے یا کوئی عالم کرے یا کوئی
کوئی شخص بھی کرے، کوئی گناہگار شخص بھی اپنے سفر کو شروع کرے تو یقین جانیے اس ماہ رجب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب اس کے تمام گناہوں کو مٹا کر اس کو ہدایت کے رستے پہ لے آئے اور وہ ایسا ہدایت پر آئے کہ اس کی نسلوں میں وہ ہدایت جاری و ساری رہے۔ آج ماہ رجب ہے، اس لیے میں ماہ رجب کے فضائل آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے ماہ رجب کی وہ برکتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر اور شوق پیدا ہو، آپ کے اندر اور جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر اور جستجو پیدا ہو کہ اگر آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 پڑھیں گے، اور جب آپ 4 پڑھ رہے ہیں تو آپ 8 پڑھیں گے، جب آپ 8 پڑھ رہے ہیں تو آپ 12 اور 16 پڑھیں گے۔ کہ جو شخص ماہ رجب میں ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے اور بالخصوص اس حکم کو بجا لاتا ہے جو اس کے بڑے حکم دیتے ہیں، کہ جیسے الحمدللہ راہ عملیات ہم نے ایک شروع کیا صرف کس لیے کہ اس ماہ رجب میں، اس 3 مہینوں میں ہمارے مریدین کی تربیت ہو، ہمارے شاگردوں کو تربیت ہو، اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بدل جائے، اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو روحانیت ملے، اس تربیت کے ساتھ ساتھ جو وہ اعمال پڑھ رہے ہیں، جو وہ نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے طریقہ کار ان کو سیکھنے کو ملے۔ اس 3 مہینے کا سفر میرا مقصد، میری زندگی کا مقصد، میرے بزرگوں کا مقصد، میرے بزرگوں کی زندگی کا مقصد صرف یہی رہا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور مریدین کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہو، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو وہ کچھ سیکھنے کو ملے کہ جب وہ ہمارے در سے رخصت ہوں اور ایک ایسے سفر کی طرف چلیں کہ جہاں ان کو کسی کو کچھ بتانا پڑ جائے، کسی کو کچھ سمجھانا پڑ جائے، کسی کو کچھ سکھانا پڑ جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہم سے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد تربیت لیتا ہے، تربیت لینے کے بعد وہ اپنے اعمال کو جمع کرتا ہے اور ترتیب و طریقہ کار لکھتا ہے، جب وہ کہیں کا سفر کرتا ہے تو یقیناً ایک سلسلہ بنتا ہے۔ میں نے اگر اپنی زندگی میں ایک شخص کی بھی تربیت کر دی، ایک شخص کو بھی میں نے اس کی اصلاح کر دی اور اس کو ایسے رستے پر لے کر آ گیا کہ جس رستے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یقین جانو میری ساری زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی اگر میں نے ایک شخص کو راہ راست پہ میں لے کر آ گیا، ایک شخص کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، ایک شخص کو میں نے کلمے کا مفہوم سمجھا دیا، ایک شخص کی زبان اور اس کے قلب سے کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ میرے اور میری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر آپ جب اس جگہ پر ہوں گے جس جگہ پہ آج میں ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے اور آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسی اصلاح کریں، اسی ترتیب اور طریقے سے دوسروں کی تربیت کریں کہ جیسے آپ کی تربیت آپ کے مرشد نے کی۔ میں جو کچھ سمجھاتا ہوں، میں جو کچھ بتاتا ہوں، جتنے اعمال آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتابی اعمال نہیں ہوتے، یہ کتابی نقوش نہیں ہوتے، یہ کتابی تعویذات نہیں ہوتے۔ اگر کتاب میں ہوتے بھی ہیں تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتے جتنی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو تعلیم کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جو چیز آپ کو باطن سے ملتی ہے، جو چیز آپ کو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کتابیں تو آپ دیکھیں جا کے عملیات کی بھری پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نقشوں کی کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں تعویذات کی کتابیں ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اصل وہ ہے جو آپ کے بزرگوں کو سینے سے نکلتا ہے، اصل وہ ہے جو آپ کے بزرگوں کی زبان سے نکلتا ہے، اصل وہ ہے کہ جس کی رسی کو تم تھامے ہوئے ہو اور وہ اس رسی کے وسیلے سے تم کو وہ چیز تعلیم کرتا ہے جو تمہیں اکثیر بنا دیتا ہے، جو تمہارے لیے پارس کی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ماہ رجب میں کہ جس طرح برکتیں ہم پر نازل ہوئیں، جس طرح رحمتوں نے ہم کو گھیرا، اسی طرح ہمارے بزرگوں کی نعمتیں بھی آپ پر میں ایسے ہی نچھاور کروں گا، ایسے ہی آپ کے دامن کو بھر دوں گا کہ جو بزرگوں نے ہم تک پہنچایا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں۔
اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہم اپنے سبق کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سبق کو، جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سبق دیا ہے، جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے، راہ عملیات کا سب سے پہلا سٹیپ آپ کا ذکر کا ہے۔ اب ذکر عام بھی کرے، ذکر خاص بھی کرے، ذکر خاص الخاص بھی کرے، اور ذکر ناقص کرے، اور جب یہ وہ ذکر ہے اگر کوئی ناقص کرتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اگر کامل یہ ذکر کرتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذکر آپ کی منزل تعین کرتا ہے، آپ کی منزل طے کرواتا ہے، آپ کا سفر آسان کرتا ہے، اور جب آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہو تو دوسرا قدم آپ کا دوسرے جہاں میں ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پرہیز کریں نہیں کریں، کوئی بات نہیں، ذکر کے لیے کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ پرہیز کریں یا نہ کریں، آپ خود بھی کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، آپ اپنے ماں باپ کو بھی ذکر تعلیم کریں، بہن بھائیوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، ان سے کہو کہ آپ سب کچھ کھاؤ پیو، اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف انداز ہو، کوئی پرہیز آپ نہیں کرو، لیکن اللہ کا ذکر اس ٹائم پہ کر لو۔ میری طرف سے ان عام لوگوں کو اجازت ہے کہ اس ذکر کا اہتمام آپ خود کرو، اجتماعی طور پہ کرو، ایک جماعت کی صورت میں کرو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے ذکر کرو، تنہا کرنا چاہتے ہو تنہا کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اپنے دوست احباب کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے دوست احباب کے ساتھ کرو، اور کسی مسجد میں اہتمام کرتے ہو، کسی مدرسے میں اہتمام کرتے ہو، کسی جگہ پہ اہتمام کرتے ہو، کسی کی خانقاہ میں اہتمام کرتے ہو، کسی کی درگاہ میں اہتمام کرتے ہو، تو اپنے ساتھ 8-10 لوگ ملا کر جڑ کر یہ ذکر کا اہتمام کرو۔ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذکر میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، اس ذکر کا رجب سے بہت گہرا تعلق ہے، اس ذکر کا مہینہ رجب سے خاص نسبت ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر خالصاً توحید ہے، کہ جس میں صرف اور صرف رب کا ذکر ہے، اور ایسے رب کا ذکر ہے جو رب الارباب ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ جب آپ آئے تو خالیات، جب جائیں تو خالیات، نہیں، ہم آئے تو خالیات، اور جب جائیں گے تو اس ذکر کی برکتیں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کہ کسی شخص نے اگر توحید اپنی زبان سے بیان کی، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور دل سے اس کو تسلیم کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی افضل ذکر تو یہ بھی ہے، افضل ذکر یہ ہے، افضل ذکر یہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا صحابی رسول سے کہ اے لوگوں سنو، میں تمہیں وہ ذکر تعلیم کرتا ہوں جو تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کریں۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ اب اس 4 حروف ہیں یہ، لا الہ الا اللہ، کہ ایک کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، دوسرے کا تعلق ملکوت سے ہے، تیسرے کا تعلق جبروت سے ہے، چوتھے کا تعلق ہاہوت سے ہے، اور کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق لاہوت سے ہے، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ یہ مقام ہاہوت ہے، کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہو کا عالم ہے۔ جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہم لا کہتے ہیں، ہم نفی کرتے ہیں ہر اس چیز کی جو ہمارے اندر اور ہمارے باہر موجود ہے۔
جو چیز اس کائنات میں موجود ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. پہلے نفی ہے، اور جب تک ہم نفی نہیں کرتے ہم اسباب تک نہیں پہنچتے. جب ہم نے کہا لا تو اس کی ظرف لگی ہمارے نفس پر. اگر ہم نفس کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس ہے کیا؟ اگر میں نفس کی بات کرتا ہوں تو جب جسم اور روح ان دونوں کا ملاپ ہوا تو تیسری چیز نے جنم لیا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس ہے. جب روح جسم سے جدا ہوئی تو نفس ختم ہو گیا. تو گویا نفس کیا ہے کہ روح یعنی امر، کل روح من امر ربی وما اوتیت من علم الا قلیلا. اور کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تم جانتے ہو مگر تھوڑا. اب روح جو میرے رب کا حکم ہے اور یہ جسم جو میرا وجود ہے، جب جسم اور جب روح جسم کے اندر حلول کر گئی، جب داخل ہو گئی، جب وہ صلاحیت کر گئی، تو اس کے بعد تیسری شے نے جو ہمارے اندر جنم لیا اس کو کہتے ہیں نفس. اب نفس نے ہمارے اندر جنم لے لیا. ہم بچے تھے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ نفس کیا ہے. ہمارے اندر بہت ساری خواہشات تھیں. اب ہم جوان ہوئے، ہم بڑے ہوئے. اب جب جوان ہوئے تو نماز ہم پہ فرض کی گئی. جب ہم بالغ ہوئے ہم پہ نماز فرض کی گئی. جب ہم بڑے ہوئے روزے ہم پہ فرض ہو گئے. جب ہم اور بڑے ہوئے کمانے کے لائق ہو گئے حج ہم پہ فرض ہو گیا. دیکھو یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا کلیہ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، کہ یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. اب جب ہم نے لا کہا تو اس کی ضرب جو چوٹ پڑی وہ ہمارے وجود کے اندر بیٹھے ہوئے اس نفس پر زور لگی. جب اس نفس پر زور لگی یعنی کہ جب ہم نے نفی کہا، اب ہم لا الہ الا اللہ اس کو کہتے رہیں. جب تک ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا. اب جب ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا ہماری روح اس طرف متوجہ نہیں ہوگی. اسی لیے ابتدا کے اندر اولیاء کرام پیر حضرات اپنے مریدین کی جب تربیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ذکر تعلیم کرتے ہیں، اسی لیے ذکر تعلیم کرتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا لیکن یہ مردار ہو جائے، یہ لاغر ہو جائے، یہ کمزور ہو جائے. اس کی اصل حالت اگر آپ دیکھو نا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ. نفس امارہ ہے کیا بیسیکلی؟ نفس امارہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی ان خواہشات کا نام ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کہ شرک کرنا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کفر کرنا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان پر ظلم کرنا. کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ نفس امارہ جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس لا کا اثر، اس لا کی تلوار کا جو پہلا ضرب ہے اس سے خم ہمارا اپنا نفس امارہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے اندر سے وہ خواہشات نکل جاتی ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے اندر ایک احساس پیدا کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا. اچھا ایک چھوٹے بچے کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہوتی. ایک پاگل شخص پر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی اس میں تمیز نہیں ہوتی. ایک مجذوب پر اس کی کوئی لاگو نہیں ہوتا.
لیکن ایک عقل مند شخص، ایک شعور رکھنے والا شخص، ایک دنیا دار شخص جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا وار اس کے نفس پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ہونے والی وہ خواہشات جو نفس امارہ ہیں اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ اچھا، نفس امارہ بھی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، نفس کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ مختلف اوقات میں ہماری ذکر کی کیفیت کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہے، اپنی حالت کو بدل لیتا ہے، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اب جب ہم لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے ہیں تو ہم اس کی چوٹ اپنے نفس پر مار رہے ہیں، ہم اسے زیر کر رہے ہیں، تو وہ نفس امارہ کی حالت بدل کر نفس لوامہ میں آ جاتی ہے۔